अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान नूर फातिमा कुरैशी। सबसे पहले नज़र डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। पेट्रोल महंगा करने का फैसला मुनासिब है, अवाम एतमाद करें। मुफ्ती इस्माइल कहते हैं यकम ता 15 अगस्त दुनिया की बेहतरीन करेंसी पाकिस्तानी रुपया था। कराची में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश, हुकूमती अदम तवज्जही की वजह से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। खस्ताहाल सड़कों पर चलना हुआ माहौल, नकासी आब का मुनासिब बंदोबस्त न होने की वजह से बदतरीन ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। हिंदुस्तान की आबी जारहियत, मुमकिना सैलाब के पेश नज़र DC लाहौर का दरिया रावी का दौरा, इंतजामात का जायजा। दरिया रावी पुल के मकाम पर इस वक्त 16,000 क्यूसेक पानी चल रहा है। मुल्तान सखर मोटरवे पर बस और ऑयल टैंकर में खौफनाक तसादुम, 20 मुसाफिर जाँ बहक। हादसे के बाद जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हुकूमत ने महंगाई की सताई अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। नई कीमतों का इतलाक फौरी नाफिजुल अमल, अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को जालिमाना इक़दाम करार देते हुए फैसले को वापस लेने का मुतालबा कर दिया। USAID पाकिस्तान को $1,00,000 की इमदाद देगा, अमरीकी सफीर ने बता दिया। डॉनल्ड ब्लूम कहते हैं पाकिस्तान में इंसानी इमदाद की जरूरत का डिक्लेरेशन जारी किया है। स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज के ज़ेर एहतमाम रिकनेक्ट फिल्म अवार्ड्स 2022 का इनेकाद। रिकनेक्ट पाकिस्तान की जानिब से पहले 3 नंबरों पर आने वाली फिल्मों को कैश अवार्ड्स और शील्ड से नवाजा गया। कनाडा में मुंजमद रूसी असासों की कदर में कमी, कनाडा ने 24 फरवरी से 7 जून तक रूसी लेन देन में $289.1 मिलियन ब्लॉक किए। जून के बाद से सिर्फ $1.6 मिलियन के इजाफी लेन देन को रोका गया। कैनेडियन माहौल दोस्त हाइड्रोजन रूस के मसले का हल नहीं है। कैनेडियन माहिरीन का कहना है कि नई मसनूआत की कीमत बहुत ज्यादा है। कनाडा फिलहाल वाफिर मकदार में ग्रीन हाइड्रोजन पैदा नहीं कर सकता। अमेरिका का माहौलियाती तब्दीली का बिल कनाडा के लिए फायदेमंद होगा। कैनेडियन माहिरीन का कहना है कि बिल पर अमल दरामद से कनाडा की मकामी सनत को फरोग मिलेगा। बिल के असरात कैनेडियन कानकनी के शोबे पर भी पड़ेंगे। अफगानिस्तान में फौजी मिशन के खात्मे का मतलब सिफारती और फलाही मिशन का खात्मा नहीं। अमरीकी वजारत खारजा का कहना है कि उम्मीद है कि तालिबान अफगान अवाम से किए गए वादों की पासदारी करेंगे। ईरान को हर सूरत एटमी हथियारों की तैयारी तर्क करना होगी। अमरीकी कांग्रेस के वफ्द का दौरा ताइवान, चीन ने दोबारा फौजी मशकें शुरू कर दी। चीन ने ताइवान के इर्द गिर्द समंदर और फजाई हुदूद में जंगी मशकों का एहतमाम किया। चीनी हकाम का कहना है कि ताइवान को एक दिन चीन में जम कर दिया जाएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरें तफसील के साथ। Watch Islamic Finance TV on Monday to Friday 1 p.m. 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में जुबेदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। वफाकी वजीर खजाना मुफ्ती इस्माइल ने कहा है कि रुपए की कदर में मईशत से मुताबिकत होनी चाहिए। डॉलर के नीचे जाने से अब महंगाई को कंट्रोल करना हमारा टारगेट है। हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया है। तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर खजाना मुफ्ती इस्माइल ने कहा कि हमने गैर ज़रूरी अशिया की दरामद पर पाबंदी लगाई। 10% एक्सपोर्ट न करने वालों पर इजाफी टैक्स लागू करेंगे। हमारे पास अब डॉलर की आमद ज्यादा और इखराज कम है। रवा माली साल अभी तक $3.4 अरब गए और $4.1 अरब मौसूल हुए। अगर आइंदा दिनों में डॉलर नीचे आया और आलमी मार्केट में कीमतें कम हुई तो आवाम को रिलीफ मिलेगा। पेट्रोल निर्खों से मुतालिक बात करते हुए उन्होंने कहा कि ओगरा एक फार्मूले के तहत कीमतें बढ़ाती है। वजीर आजम ने शफकत करके पेट्रोल महंगा करने की समरी मंजूर की। पेट्रोल की कीमत में इजाफे का फैसला मुनासिब है।
میں ہر مشکل فیصلے کے پیچھے کھڑا ہوں. جب ڈالر بڑھ رہا تھا تب پیٹرول کم کیا تھا. میں نے کہا تھا پیٹرول پر مزید ٹیکس نہیں لگاؤں گا. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہیں بڑھیں گی. انہوں نے کہا کہ سری لنکا میں 410 روپے جبکہ بھارت میں پیٹرول 310 روپے میں فروخت ہو رہا ہے. بھارت کے پاس 600 اور بنگلہ دیش کے پاس 35 ارب ڈالر ہیں جبکہ ہمارے پاس 10 بھی نہیں. سابق حکومت پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران نیازی ملک کو ڈیفالٹ کے قریب لے گئے تھے. گزشتہ سال کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 17.5 ارب ڈالر تھا. پونے 4 سال میں 19,300 ارب روپے کا قرض چڑھا دیا گیا. 1,500 ارب کا سرکولر ڈیٹ میں اضافہ ہوا. وفاقی وزیر نے کہا کہ ہم IMF سے لڑائی نہیں کر سکتے. قوم کے لیے خوشخبری ہے. IMF کو لیٹر آف انٹینٹ سائن کر کے دوبارہ بھیجا جائے گا اور ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری کے بعد IMF سے پیسے مل جائیں گے. رات کو بھی میٹنگ ہوئی تھی. ہمارے 2-3 میٹنگیں ہو چکی ہیں. رات کو بھی فائنانس ڈویژن والوں کی، ریونیو والوں کی ان سے میٹنگ ہوئی تھی. اسٹیٹ بینک کی اس سے پہلے میٹنگ ہو چکی ہے. میں بھی شامل تھا اس میں. تو آج انہوں نے پھر ہم کو بھیج دیا ہے نیا LOI. تو میں آج کے دن میں سائن کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھیج دوں گا. تو یہ ایک مرحلہ جو تھا وہ IMF کا یہ کمپلیٹ ہو گیا انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر ہم امید کر رہے ہیں کہ اگست کے مہینے کے اندر بورڈ میٹنگ ہو جائے گی غالباً 29 تاریخ کو. تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ یہ پاکستان کی ڈسبرسمنٹ شروع ہو جائے گی. پروگرام تو آپ کو پتہ شروع ہو چکا ہے. کراچی میں ہونے والی بارشوں نے حکومتی کارکردگی کا بھانڈا پھوڑ دیا. مختصر بارش نے حکومتی انتظامات اور دعووں کی قلعے کھول کر رکھ دی. جگہ جگہ پانی کھڑے ہونے سے منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہونے لگا. مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے سے ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے. کراچی کے علاقے گلستان جوہر، گلشن اقبال، نارتھ کراچی، نیو کراچی، سرجانی ٹاؤن، قائد آباد، ملیر، سفورہ گوٹ اور صدر میں بارش ہوئی. چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کے مطابق ہوا کا کم دباؤ وسطی بھارت میں ہے جس کے تحت کراچی سمیت مشرقی سندھ میں تیز بارش کا امکان ہے. 18 اگست تک کراچی سمیت مشرقی سندھ میں بارشوں کا امکان ہے جبکہ 17 اور 18 اگست کو شدید بارش ہو سکتی ہے جس سے کراچی کے نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے. اس حوالے سے ایک شہری کا کہنا تھا کراچی کی یہ حالت کہ آج سے 2008 کے بعد سے آج تک یہی کراچی ہے اور اسی میں ہم رہ رہے ہیں. کسی کو اس چیز کا لینا دینا نہیں ہے کہ ہم کہاں پہ ہیں، کیا کر رہے ہیں. کراچی کا جو حال ہے اب کوئی گلی ایک روڈ بتا دیں جو کہ پراپر بنا ہوا ہو. بارش کے بعد کی صورتحال سے عوام سخت نالاں ہیں. حکومتی عدم توجہ کی وجہ سے سڑکوں کی حالت انتہائی ناگفتبا ہے. مختصر بارش کے بعد جگہ جگہ پانی کھڑا ہونے سے سڑکوں پر گڑھے پڑ گئے ہیں جس کے باعث لوگوں کا پیدل چلنا تک محال ہو گیا ہے اور گاڑیاں گڑھے میں دھنسنے کے واقعات ہو رہے ہیں. خیال رہے کہ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے بتایا ہے کہ بالائی سندھ میں 19 اگست تک بارشوں کا امکان ہے. DC لاہور عمر شیر چٹھا نے کہا ہے کہ سیلاب آنے کی صورت میں بچاؤ کے لیے تمام تر ضروری اقدامات کیے گئے ہیں. ضلع انتظامیہ لاہور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نبرد آزما رہنے کے لیے چوکنا ہے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. ہندوستان کی جانب سے آبی جوہریت کا سلسلہ جاری ہے. بھارت کی جانب سے اوج بیراج سے 1,70,000 کیوسک پانی چھوڑا گیا جس کے بعد ممکنہ سیلاب کے پیش نظر انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے DC لاہور عمر شیر چٹھا نے دریائے راوی کا دورہ کیا. دریائے راوی پل کے مقام پر اس وقت 16,000 کیوسک پانی چل رہا ہے. اس موقع پر DC لاہور عمر شیر چٹھا کی جانب سے فلڈ ریلیف کیمپس کا جائزہ بھی لیا گیا. DC لاہور کو بریفنگ دی گئی کہ اس وقت تک 9 فلڈ ریلیف کیمپس لگائے جا چکے ہیں جبکہ ریسکیو 1122 سول ڈیفنس اور دیگر اداروں کے ملازمین کو الرٹ رہنے کی ہدایات بھی کی گئی ہیں. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے DC لاہور عمر شیر چٹھا کا کہنا تھا کہ ضلع انتظامیہ لاہور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نبرد آزما رہنے کے لیے چوکنا ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ سیلاب آنے کی صورت میں بچاؤ کے لیے تمام تر ضروری اقدامات کیے گئے ہیں. ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق بس اور آئل ٹینکر میں خوفناک تصادم ہوتے ہی بس کو آگ لگ گئی. حادثے کے فوراً بعد موٹر وے M5 کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. ملتان سکھر موٹر وے پر سلیپر بس کے آئل ٹینکر سے ٹکرانے کے نتیجے میں آگ لگ گئی جس کے نتیجے میں 20 مسافر جاں بحق ہو گئے جبکہ 6 افراد زخمی ہو گئے جنہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا. ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق تصادم ہوتے ہی بس کو آگ لگ گئی.
حادثے کے فوراً بعد موٹر وے M5 کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس، ریسکیو 1122 اور افسران جائے حادثہ پر پہنچے، جبکہ آگ بجھانے والی ٹیموں نے کارروائی شروع کی۔ IG خالد محمود کی ہدایت پر موٹر وے پولیس نے ایمرجنسی کرائسس سینٹر تشکیل دے دیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق موٹر وے پولیس نے جلتی بس سے کچھ مسافروں کو بحفاظت نکالا، جبکہ بس میں تقریباً 25 افراد سوار تھے۔ امدادی ٹیموں کو بس میں لگی آگ بجھانے میں کئی گھنٹے لگے۔ عینی شاہدین کے مطابق آگ اتنی شدید تھی کہ کئی میل دور سے شعلے بلند ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ دریں اثنا وزیر اعظم شہباز شریف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر بیان میں بس حادثے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حادثے میں 20 قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھی اور رنجیدہ ہوں۔ میری دعائیں غمزدہ خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مرحومین کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمت میں 6 روپے 72 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا گیا، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 233 روپے 91 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمت میں 6 روپے 72 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ وزارت خزانہ کے اعلامیے کے مطابق 6 روپے 72 پیسے فی لیٹر اضافے کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 233 روپے 91 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ علاوہ ازیں ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 51 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی، جس کے بعد ہائی اسپیڈ ڈیزل آئل کی قیمت 244.95 روپے سے کم کر کے 244.44 روپے فی لیٹر ہو گئی۔ لائٹ ڈیزل 43 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا، جس کے بعد لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت 191 روپے 32 پیسے سے بڑھا کر 191 روپے 75 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ مٹی کے تیل کی قیمت 201 روپے 7 پیسے سے کم ہو کر 199 روپے 40 پیسے فی لیٹر کر دی گئی ہے۔ ایک شہری محمد احمد کا کہنا تھا، انٹرنیشنلی اگر پیٹرول کے پرائس کم ہو رہے ہیں مگر عوام کو اس کا بینیفٹ نہیں مل رہا ہے، کیونکہ یہ سب ایک ایجنڈے کے تھرو آئے تھے، ہمارے ملک پہ قابض ہوئے ہیں، اور ابھی بھی جس 123 روپے بیرل سے ابھی اب 90 روپے سے بھی نیچے آ چکا ہے بیرل فی بیرل، اس کے باوجود پرائس نیچے نہیں کر رہے۔ تو ہم تو یہ عوام یہ سمجھتے ہیں کہ آپ فوراً سے الیکشن کی ڈیٹ دیں، دیکھیں پرائس کیسے نیچے آتے ہیں۔ حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو عوام نے ظالمانہ اقدام قرار دیتے ہوئے فیصلے کو واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ ایک اور شہری دوست علی کا کہنا تھا، جب پوری دنیا چیخ رہی ہے کہ عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہوئی ہیں، خود ہی کہتے ہیں کہ جی عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہوئی ہیں اور ہم کم کر دیں گے، یہ ریلیف دے دیں گے، وہ آج دن تک ہم نے تو گورنمنٹ میں رہ کے سب کچھ آج دن تک نہیں دیکھا کہ کبھی کوئی عوام کو کسی قسم کا کوئی بینیفٹ دیا، صرف لالی پاپ ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا تھا کہ حکومت پیٹرولیم مصنوعات پر نقصان برداشت کر سکتے اور نہ ہی سبسڈی دے سکتے ہیں۔ پاکستان میں امریکہ کے نئے سفیر ڈونلڈ بلوم کا کہنا ہے کہ USAID پسماندہ اور متاثرہ طبقات کے لیے فوری ضرورت کی اشیاء فراہم کرے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں امریکہ کے نئے سفیر ڈونلڈ بلوم کا کہنا ہے کہ پاکستان میں انسانی امداد کی ضرورت کا ڈکلیریشن جاری کیا ہے۔ ایک بیان میں سفیر ڈونلڈ بلوم نے کہا کہ میرے ڈکلیریشن کے جواب میں USAID متاثرہ آبادی کو $1,00,000 کی امداد دے گا۔ انہوں نے کہا کہ USAID پسماندہ اور متاثرہ طبقات کے لیے فوری ضرورت کی اشیاء فراہم کرے گا۔ خیال رہے کہ گزشتہ ماہ امریکہ کے نئے سفیر ڈونلڈ بلوم نے امریکی سفارت خانہ اسلام آباد میں اپنی ذمہ داریاں سنبھالی تھیں۔ امریکی سفارت خانے کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ سفیر بلوم پاکستان میں امریکی سفارتی مشن کی جانب سے پاکستان اور امریکہ کے لوگوں کے درمیان تعلقات کو فروغ دینے کے لیے جاری کوششوں کی قیادت اور پاکستان کے مستحکم، محفوظ اور خوشحال مستقبل کے لیے حکومت پاکستان کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ اسکول آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز کے زیر اہتمام ری کنیکٹ فلم ایوارڈز 2022 کا انعقاد کیا گیا۔ ری کنیکٹ فلم ایوارڈز میں پاکستان بھر کی 20 سے زائد جامعات کے طلباء و طالبات نے حصہ لیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسکول آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز کے زیر اہتمام ری کنیکٹ فلم ایوارڈز 2022 کا انعقاد کیا گیا۔ ایوارڈز تقریب کا انعقاد پروجیکٹ ری کنیکٹ کے اشتراک سے کیا گیا۔ ری کنیکٹ فلم ایوارڈز میں پاکستان بھر کی 20 سے زائد جامعات کے طلباء و طالبات نے حصہ لیا۔ فلموں کے موضوعات پاکستان، حب الوطنی اور مختلف معاشرتی مسائل پر رکھے گئے۔ مقابلے میں پاکستان بھر سے 60 فلمیں موصول ہوئیں۔
ज्यूरी ने 59 फिल्मों में से 10 बेहतरीन फिल्मों को अवार्ड्स में शॉर्टलिस्ट किया। रिकनेक्ट पाकिस्तान की जानिब से पहले 3 नंबरों पर आने वाली फिल्मों को कैश अवार्ड्स और शील्ड से नवाजा गया। फिल्म अवार्ड्स में तलबा की हौसला अफजाई के लिए कॉरपोरेट सेक्टर के नुमाइंदगान भी मौजूद थे। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।